मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। अल्लाह डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए। मैंने एक बड़े आलिम से सुना कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की वजह से हमारी दाढ़ियाँ और पगड़ियाँ महफूज हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान अगर पाकिस्तान को एटॉमिक ताकत ना बनाते, एटॉमिक पावर ना बनाते, एटमी ताकत, तो बहुत से इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें अब तक पाकिस्तान को खा के हज़म कर चुकी। वो हिसाब हाल होता जो लीबिया का हुआ, वो हाल होता जो इराक़ का हुआ। तो ये बहुत ख़ानदानी काम हो गया। और सिर्फ ये डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को क्रेडिट नहीं जाता, उनके साथ और भी बहुत से साइंसदान हैं, वो सब हमारे मोहसिन हैं। तो ये चीज़ आखिरत में इनके लिए इंशाअल्लाह बहुत बड़ा सदक़ा जारिया बनेगी। अल्लाह इस खिदमत ही को इनकी मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे। और ये आपको पता है, जो मुल्हिद लोग हैं ना, वो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का भी बड़ा मजाक उड़ाते हैं। आपको मैं एक कॉमन चीज़ बताऊँ, जो भी इस्लाम दुश्मन है ना, एंकर होगा या बाहर के मुल्कों में भी पाकिस्तानी जो भी इल्हाद फैला रहे हैं, एथियज़म की तरफ लोगों को ला रहे हैं, इनमें एक चीज़, ये मौलवियों के भी खिलाफ होंगे, ये फ़ौज के भी खिलाफ, ये एटमी साइंसदानों के भी खिलाफ। अजीब बात है या नहीं है? हालांकि इन तीनों का आपस में कोई लिंक बनता नहीं है। मौलवी की शक्ल अलग होती है, फौजी की बिल्कुल अलग, फौजियों का लाइफ स्टाइल अलग, मौलवियों का बिल्कुल अलग, एटमी साइंसदानों का बिल्कुल अलग। तो आखिर कौन सी चीज ऐसी है जो तीनों में कदरे मुश्तरक है? एंकर आप देख लें टेलीविजन पे जो आते हैं, जो आपको उलमा के खिलाफ लगेंगे, अक्सरियत उनमें फौज के खिलाफ भी होगी। देखो, फौज पे कुछ एतराज़ात तो ऐसे हैं जो बनते हैं, कुछ एतराज़ात तो ऐसे हैं, मैं कोई ये नहीं कह रहा फौज दूध की धुली हुई है, वो बहुत नेक है, लेकिन जो कदरे मुश्तरक आपको नजर आएगा ना, जो फौज के खिलाफ बोल रहा है वही उलमा के भी। वजह उसकी यह है कि ये असल में स्टेट के खिलाफ है। अब ये पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ तो बोल नहीं सकते, तो ये पाकिस्तान में जो दो ऐसे इदारे जिनका असर रसूख कंट्री पे सबसे ज्यादा हो सकता है, जिनके हाथ में मुल्क की बागडोर होती है, वो या तो उलमा का तबका है या फोर्सेस होती हैं। तो ये उनको हिट करने का बुनियादी मकसद रियासत की खिलाफ वर्जी है। और रियासत के दुश्मन क्यों हैं? इस्लामी रियासत होने की वजह से। मैं जब आ रहा था ना कराची, तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे मैं खड़ा हुआ था, तो मेरे साथ कुछ लड़के ऐसे थे जो पहली दफ़ा जहाज़ देख रहे थे। मेरा भांजा भी था, उनको पहली दफ़ा जहाज़ में आ रहा था। वो गए तो रीवो में, गाड़ी में, वापसी में उसमें, वो रीवो का लफ्ज़ काट देना खाम खाम, गए गाड़ी में, वापसी में उसमें। तो मैं गाड़ी में नहीं गया, इसको छोड़ो तो कौन किस में गया। बास चीज़ें ना एक अजीब वो बन जाती हैं कि इन्होंने तो पता 22 घंटे का सफ़र है, तो अगर जहाज़ में है तो 22 घंटे का तो नहीं हुआ ना ये। अबे मैं दुबई अगर जाऊँगा तो वो तो 2 घंटे में होगा, लेकिन मैं ये थोड़ी कहूँगा 2 घंटे का सफ़र है। 2 घंटे में तो लोग समझेंगे हैदराबाद से आ रहे हैं, हैदराबाद गया हुआ था। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फितना परस्त लोग कुछ भी बना सकते हैं। अब बात क्या चल रही थी? इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मैंने लड़कों को कहा, मैंने कहा देखो, दुनिया में मैं जहाँ भी गया हूँ सिवाय सऊदी अरब के, बहुत से मुल्कों के सफ़र हो गए, हर एयरपोर्ट पे इंतहाई बेहूदगी का माहौल होता है। लड़कियां चड़ियां पहन के घूम रही होती हैं, बोसो किनार खुलेआम चल रहा होता है, शराब की बोतलें नजर आ रही होती। मैंने कहा पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद, एयरपोर्ट पे ऐसा लग रहा है जैसे रेवंड का इज्तिमा हो रहा है। कोई लड़की स्कर्ट में नजर नहीं आएगी आपको, कहीं शराब की बोतल आपको नजर वो मिल रही होगी गैर मुसलमान, पता नहीं अंदर कहीं छप्पड़ में जाके, खुलेआम नहीं है। मैंने कहा यार, जहां इतनी नेगेटिव चीजों को हाईलाइट किया जाता है, इस पॉजिटिविटी को भी तो दिखाना चाहिए ना। तो ये चीजें मुझे और आपको समझ में नहीं आती, लेकिन जो पाकिस्तान, जो इस्लाम के दुश्मन है ना, वो ये चीजें देखते हैं कि यार ये जो है ना, फौज नारे तकबीर से उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। जब तुर्की को बिल्कुल एक लिबरल कंट्री बना दिया गया तो बिस्मिल्लाह पढ़ने पर भी पाबंदी लगा दी गई। मुझे किसी ने कहा ना कि वो कुल वल्लाह गलत पढ़ी असेंबली में, किसने, वो कौन थे यार, रहमान मलिक, कुल वल्लाह गलत पढ़ी। किसी ने कहा ये कैसा इस्लामी मुल्क है कि गलत कुल वल्लाह पढ़ रहे हैं यार,
میں نے کہا کیسا اسلامی ملک ہے جس کو قل اللہ نہیں بھی پڑھنی آتی پھر بھی اس کو قل اللہ پڑھنے پر مجبور ہے وہ مجبور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تقریر شروع کرنے یہ تو شعائر اسلام کہلاتی ہیں یہ چیزیں. اس سے آپ کا امیج دنیا میں جاتا ہے. امریکہ کیوں نہیں قل اللہ پڑھ کے اپنی بات شروع کرتے ہیں امریکن؟ تو یہ جو امیج دنیا میں جاتا ہے نا, اور علماء کو جو آزادی ہے یہاں پہ, کس قدر آزادی ہے. ہم حیران تھے یار ہمارے بیانات دنیا کیوں سن رہی ہے, بڑے بڑے علماء پڑے ہوئے ہیں بھائی, جتنی تمیز سے کھل کے ہم یہاں بیٹھ کے بول سکتے ہیں. یہ جو میں نے جہلم میں جا کے کلپ ریکارڈ کروا دیا, میں سعودی عرب میں ریکارڈ نہیں کروا سکتا تھا. میں امریکہ میں کروا تو سکتا تھا, وہاں بھی کچھ آزادیاں ہیں, کچھ خوبیاں ہیں, لیکن ظاہر ہے جہاں دین کو آزادی ہے وہاں بے حیائی کی بھی پھر اسی طرح سے آزادی ہے. وہاں تو پھر ہر چیز ایسے چل رہی ہے نا, تو وہاں تو پھر کپڑے پورے پہنو یا بغیر کپڑوں کے گھومو, وہ سبھی آزادی ہے. تو یہ کیسی آزادی ہے کہ چرس پینا بھی ٹھیک ہے, نہیں پینا بھی ٹھیک ہے. تو ہم تو کہتے ہیں چرس پہ تو پابندی لگے گی, لیکن یہاں تو آزادی ہوگی کہ جو نہیں پینا چاہے اسے فورس نہ کریں, لیکن جو پینا چاہتا ہے اس کو بھی پینے دیں, یہ نہیں ہوتا. ایک حد تک پابندیاں لگانی پڑتی ہیں. تو ایٹمی سائنسدانوں کے بھی خلاف ہیں ہمارے ملحد لوگ. وجہ کیا ہے کہ بھائی پاکستان سے ان کو نفرت ہے. ان کو نہ کوئی بذات خود مولویوں سے, نہ بذات خود فوج سے, نہ سائنسدانوں سے. ان کو پاکستان کے اسلامی ریاست ہونے سے, یہ کنٹری کو ایک لبرل کنٹری بنانا چاہتے ہیں, تو ان کے دلوں میں ملک سے نفرت ہے. تو جو بھی ملک کی بقا کا ذریعہ بننے والے لوگ ہیں, فوج کو آپ جو مرضی کہیں, لیکن بہرحال فرنٹ لائن پہ کھڑی کون ہے؟ آرمی. انڈیا سے کون لڑ رہا ہے بھائی؟ آرمی لڑے گی. ملک میں اگر کوئی سیاستدان کو اتنی زیادہ کھلبلی مچتی ہے کہ کنٹری کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے, پھر تو آرمی آتی ہے نا میدان میں. اچھا میرے اس بیان کو لوگ کہتے ہیں ابے کرنل کے رینک کا ہے یہ. ایک صاحب نے مجھے کہا یہ کرنل کے رینک کا ہے, اس کو کرنلوں نے یہاں جا کے بٹھایا ہوا ہے. پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, تو بولتے رہو. تو یہ تین چیزیں ہیں کہ اس وجہ سے وہ, اور علماء بھی یہاں احتجاج کرتے ہیں. بھئی توہین رسالت کے خلاف قانون بننا شروع ہوتا ہے تو علماء اٹھ جاتے ہیں, چاہے کسی بھی طبقے کے ہوں. تو اس لیے آپ کو اینکروں میں یہ تین چیزیں مشترک. تو اسی میں ایٹمی سائنس. تو ایک ملحد ابھی ڈاکٹر عبد القدیر خان کا بڑا مذاق اڑا رہا تھا. وہ چوری کا مال لے کے اس نے کیا کیا ہے, چوری کا مال لے کے بم بنا دیا, چوری کا مال لے کے بم بنا دیا. تو بات یہ ہے کہ بم جو ہے, بم آپ نے اگر بم ہی پھاڑنا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے؟ مجھے نہیں پتا ڈاکٹر عبد القدیر خان نے وہ یورینیم کو چوری کیا تھا یا خریدا تھا امریکہ سے. جب بم پھاڑنا ہوتا ہے, جب اپنا دفاع کرنا ہوتا ہے, تو آب زمزم کے پیسے سے وہ نہیں خریدا جاتا. یہ جو دنیا اتنی سپر پاور بنی ہے, امریکہ نے جو ایٹم بم بنایا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ انسانیت کے تمام حقوق اور وہ تمام چیزوں کی رعایت کر کے بم بنایا اس نے ہے بھائی؟ اور جو بم پھاڑا ہے تو پھاڑنے سے پہلے پادریوں سے فتویٰ لیا تھا کہ کتنے لوگوں کو پھاڑنا جائز ہے, کتنے لوگوں کو پھاڑنا جائز. بم کا تو مطلب ہی بم ہے بھائی, وہ تو دفاع کے لیے ہے. وہی ہے کہ بالفرض, مجھے نہیں پتا چوری, بالفرض چوری کر کے ایٹم بم بنایا ہے, تو جو چوری کر کے ایٹم بم بنائے وہ زیادہ برا ہے یا جو ایٹم بم جاپان پہ لے جا کے 2 کنٹریوں کو اڑا دے پورا؟ ان سائنسدانوں کا مذاق نہیں اڑا رہے جنہوں نے ایٹم بم بنا کے ایجاد کر کے انسانیت کی واٹ لگا دی ہے. اصول تو یہ تھا کہ ایٹم بم ایجاد ہونا ہی نہیں چاہیے تھا تاکہ اس ٹینشن سے دنیا نکل جاتی. جنہوں نے ایٹم بم بنایا, جن سائنسدانوں نے, اور دنیا کو ایٹم بم سے متعارف کروایا, جو موجد ہیں وہ برے نہیں ہیں. جو وہاں سے انڈا چرا کے لا رہا ہے بھائی, ایک بم چرا کے لا رہا ہے, اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے, برے ہیں. تو میں ایک حیران ہو گیا, میں نے کہا ایتھیزم کا ڈاکٹر عبد القدیر خان سے کیا تعلق ہے کہ ایتھیسٹ نے ڈاکٹر عبد القدیر خان کا مذاق اڑا رہا ہے. اب یہ چوری کے وہ لا کے نا, اس نے یورینیم چوری کر کے ایٹم بم بنایا ہے. مجھے خیال ہوا کہ جنہوں نے حلال پیسوں سے بنایا تو بم ہے نا, آپ اپنے حلال پیسوں سے خون پسینے کی کمائی سے بم بنا کے انڈا بورڈ پہ لے جا کے پھاڑ دو ہیں, اور دوسرا چوری کر کے غلیل لے کے کسی گنجے کے سر پہ نشانہ لے لے. اللہ معاف فرمایا, آج گنجے پتہ نہیں کیوں زیر تاب آ رہے ہیں. اب آپ کو چوری کی غلیل ہے. اچھا, ایک شخص نے غلیل چوری کی اور غلیل تان کے کھڑا ہوا ہے, ماری بھی نہیں ہے, صرف اس لیے رکھی ہوئی اپنے ڈیفenس کے لیے کہ کوئی آیا تو ماروں گا, ماری نہیں ہے.
وہ زیادہ برا ہے یا دوسرا وہ جو خون پسینے کی کمائی سے بم بنائے اور پھاڑ پھوڑ کے سینکڑوں لوگوں کو مار مور کے آ جائے؟ اب دونوں میں جب بحث ہو رہی ہے کون برا ہے، کہہ رہے ہیں یہ برا ہے، اس نے گلیل چوری کی ہے، اور وہ جس نے چوری نہیں کی بلکہ اپنی خون پسینے کی کمائی سے بم بنا کے پھاڑ بھی دیے ہیں، وہ کچھ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ڈاکٹر عبد القدیر خان نے بالفرض یورینیم کو چوری کر کے بم بنایا ہے تو بھی میرے بھائی یہ بم بنا کے اصل میں پھاڑا نہیں ہے بلکہ بم سے حفاظت کے لیے چوری کی ہے۔ کہ آپ نے جو خون پسینے کی کمائی سے بم بنا کے جاپان کو اڑا دیا، ہمیں ڈر یہ تھا کہ حلال پیسوں سے آپ کروڑوں انسانوں کا خون نہ بہاؤ، تو اس میں چوری ہماری کیا ہے؟ اگر کی بھی ہے تو بنتی ہے، یہ انسانیت کو بچانے کے لیے چوری ہے، یہ انسانیت کو مروانے کے لیے چوری نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر عبد القدیر خان نے بالفرض اگر چوری کی ہے، اس چوری کو بھی 100 دفعہ سلوٹ ہے یار۔ ان کے ملکوں میں جا کے یورینیم لے آنا ہے بھائی، جو بم بنا کے بیٹھا ہوا ہو آپ کو پھاڑنے کے لیے، اسی کا انڈا اٹھا کے وہاں سے ایک گرنیڈ اٹھا کے لے آنا، آپ کے اس سے آپ کا خاندانی پن اور بڑھ گیا ہے، کم نہیں ہوا ہے۔ میں نہیں دعویٰ نہیں کر رہا کہ چوری کیا ہے، میں کہہ رہا ہوں اگر مان لیا جائے، مجھے نہیں پتا، میں کو ڈاکٹر عبد القدیر خان سے اتنے اچھے تعلقات نہیں تھے میرے کہ میں ان سے پوچھتا ہے چھپڑ میں کہ ویسے ہوا کیا تھا، یہ بتاؤ مجھے، تو بتاؤ، ملاقات ہوتی تو ہم پوچھ لیتے۔ تو یہ اس پہ بھی اعتراض کریں۔ دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے ایٹم بم بنا کے انسانیت کو بچایا ہے، تو آپ کو تو سلوٹ کرنا چاہیے تھا ایتھیسٹ کو۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان بڑے علماء کے عقیدت مند تھے، مفتی نظام الدین شامزئی صاحب سے بڑے عقیدت مند تھے، وہ بہت نیک آدمی تھے۔ اور قاضی حسین احمد جو ہے نا جماعت اسلامی کے جو سابق امیر تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جب جاپان گئے نا تو جاپان کے جو صدر تھا انہوں نے قاضی حسین سے کہا کہ آپ لوگوں نے ایٹمی دھماکہ کر کے اچھا نہیں کیا، اس وقت نیا نیا ایٹمی دھماکہ ہوا تھا، آپ لوگوں نے ایٹم بم بنا کے اچھا نہیں کیا، اس سے یہ انسانیت تباہ ہوتی ہے، دیکھو ہیروشیما ناگاساکی تباہ ہوئے، یہ اچھا کام، اچھے بچوں کا کام، وہ تو چنگ پونگ کر کے بولا ہوگا، عام چنگ پونگ، پھر انہوں نے ترجمہ کیا ہوگا بھائی یہ کیا بول رہا ہے، وہ لوگ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں، قاضی حسین نے ترجمہ کروایا ہوگا، تو اس ترجمان نے بتایا یہ کہہ رہے ہیں کہ آکسیجن کے پائپ سے پاؤں ہٹا، سنا ہے؟ سنا دوں دوبارہ؟ بہت دن ہو گئے، نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں، بس یہ آخری بات چل رہی ہے۔ ایک صاحب گئے اپنے چائنیز دوست سے ملنے کے لیے، چائنا میں کوئی دوستی ہو گئی ہوگی، ان کو چائنیز نہیں آتی، ان کو اردو نہیں آتی، تھوڑی بہت کر لیتے ہوں گے تجارتی، پتہ چلا جی وہ بیمار ہے، آئی سی یو میں، تو یہ گئے وہاں، آکسیجن لگی ہوئی ہے، یہ بیچارہ پاکستانی کھڑا ہو گیا، وہ چین پاں کر کے نہ مر گیا، وہ اس کو بڑا یار میرا دوست کچھ آخر میں کچھ وصیت کر کے گیا ہے، اہم بات کر کے گیا ہے، چی پاں کر کے نا، اس نے کہا یار یہ الفاظ رٹا لگا کے یاد کر لو، ابھی تو نئے نئے تھے، اور چائنا جا کے اس کا ترجمہ کرواؤ، کوئی وصیت کی ہے اس نے کہ اتنے کروڑ روپے فلاں کو دے دینا، یہ کر دینا۔ یہ گیا نا تو وہاں چائنا والوں نے ترجمہ کیا، اس پہ تھا کہ الو کے پٹھے آکسیجن کے پائپ سے پاؤں ہٹا، آکسیجن کے پائپ پہ پاؤں رکھ کے کھڑا۔ تو یہ جیپنیز اور چائنیز جب بھی ذہن میں آتے ہیں نا، یہ زبان مجھے آ جاتی ہے، عجیب اسٹائل سے بولتے ہیں، لکھتے بھی اپنے جھوپڑیاں الٹی پڑی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، کرسیاں پڑی ہوئی ہیں، اتنی مشکل، لکھنے میں مشکل ہے، ہماری اردو کتنی مزے کی ہے یار، زید لکھو تو زید، ان کے ہاں زید لکھنا آسان نہیں ہے، ان کے ہاں جو ہے نا الفاظوں کے پورے شکلیں ہوتی ہیں، بہت مشکل ہے لکھنا، تو شکر ہے ہم تو خط لکھنا ہوتا ہے، یہ تو بیٹھ کے پتہ نہیں کیا پوری ڈیزائننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تھائی لینڈ میں بھی ایسے ہی رسم الخط یہی ہے، میں نے کہا یار یہ کیا، کوئی الٹی کرسی یوں پڑی ہوئی ہے، کوئی چارپائیاں الٹی پڑی ہوئی ہیں، کیا اور جھونپڑیاں، انہوں نے کہا ہم 20 سال سے ہمیں یہ جھونپڑیاں سمجھ میں نہیں آئی۔ تو وہ کہنے لگے کہ قاضی حسین احمد سے انہوں نے کہا کہ آپ نے ایٹم بم بنا کے اچھا نہیں کیا، تو قاضی حسین صاحب نے بڑا خاندانی جواب دیا، انہوں نے کہا اگر آپ بنا لیتے تو امریکہ آپ پہ ایٹمی حملہ نہیں کرتا، تو ہم نے ایٹم بم بنا کے ایٹم بم کے شر سے انسانیت کو بچایا ہے، آپ نے نہ بنا کے ایٹم کے شر میں اپنے آپ کو مبتلا کیا ہے، آپ بنا لیتے نا، تو اب جب ایک نے بنا لیا تو اب ہماری مجبوری کیا تھی؟ بنانا تھی۔ تو اللہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کو کے درجات کو بلند کرے، ان کو
اس جہاں کی بہاریں نصیب کرے. انہوں نے امت پر بہت بڑا احسان کیا ہے, اور ہمیں اپنے ان سائنسدانوں کی قدر کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو ملحد جو ملکوں کے باہر بیٹھ کے ہمارے سائنسدانوں کو برا بھلا کہتے ہیں, ان کا مذاق اڑاتے ہیں, اللہ ان کے شر سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے.